अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन और एज वी स्पीक 8वीं विकेट गिर गई है पाकिस्तान की। बहुत ही एक्साइटिंग टेस्ट मैच हो रहा है। अगर हम सोचें तो थोड़ा पहले अगर थोड़ा सा तेज खेल लिया होता तो शायद इस पोजीशन में हम ना आते, और ये जो एक बड़ा खराब होम सीजन हमारा रहा है तो इसमें कामयाबी हमको मिल सकती थी। बट हाईलाइट ऑफ द डे वाज सरफराज अहमद, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। क्या शानदार 100 किया है उन्होंने, और इससे पहले 350 भी कर चुके हैं। उनके आने से जो बैटिंग में डेप्थ आती है और एक्सपीरियंस जो ट्रांसफर होता है यंग बैटिंग लाइन में, वो बड़ा शानदार है। 37 रन्स मजीद रिक्वायर्ड है पाकिस्तान को ये मैच और सीरीज जीतने के लिए, लेकिन अब क्योंकि लाइट भी जाती हुई दिखाई दे रही है तो मुश्किल नजर आ रहा है। मैच के हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। तौसीफ साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हो रहा है आज। कराची पे ये इल्जाम भी लगता है कि क्राउड नहीं आता। आज क्राउड भी है और उनके सामने बड़ा एक्साइटिंग एक मुकाबला चल रहा है। और इस मैच में अच्छी बात यह है कि एक इंटेंट नजर आ रही है, स्पेशली फ्रॉम सरफराज। क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, और कुछ चेंजेस नजर आई है। हम पूरे मैच के अगर देखें तो उसमें तो काफी चीजें हुई हैं, फिर भी हम वो चीज नहीं कर सके जो दूसरे कर रहे हैं। जिस तरह के उसने डिक्लेरेशन की, पिच में एज सच मुझे कुछ नहीं था, डिक्लेरेशन बहुत अच्छी थी, और फिर 2 विकेट्स ले लिए लास्ट नाइट में तो वो और अच्छा हो गया। फिर आते ही 2 विकेट्स लिए तो और लगा के पाकिस्तान बैकफुट पे चला गया है। और बैकफुट क्या मतलब हारने की पोजीशन में आ गया। बट आई थिंक जबरदस्त क्रिकेट खेली है दोनों बैट्समैन। इस वक्त सऊद का थोड़ा सा इसलिए अच्छा लगा जी कि पिछले उसमें 300 से ऊपर बॉलें खेली, 100 जरूर की, अच्छी क्रिकेट खेली। बट यहाँ मैं समझता था कि थोड़ा सा हमें जितना स्लो वो खेल रहे थे, कोई मैसेज तो अंदर से होगा कि आपने एक एंड रोकना है और दूसरे एंड से सरफराज को खेलने देना है। मुझे तो ऐसा ही नजर आता है, वरना इतना स्लो खेलने की जस्टिफिकेशन नहीं थी। मैच आपकी ग्रिप में था। अगर ये मैसेज पहली इनिंग में भी था और अभी भी था, अभी तो बन रहा था कि आप चलो ऐसा कर लो, लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। जब आप इतनी बड़ी वो 2 विकेट्स हमारे ऊपर से जो आज सुबह गिरे 2-3, उसके बाद तो हम बैकफुट पे गए थे। बट जब इतनी लंबी पार्टनरशिप आपकी लग गई तो उसके बाद एक्सिलरेट करना चाहिए। मुझे नहीं समझा, अगर बाहर से ये मैसेज आया तो इतना अच्छा मैसेज नहीं था ये। आप रन्स निकालें ना। आप देखें ना, सरफराज कोई भी बॉल ऐसी नहीं जा रही थी। अब सरफराज साथ खेल रहे हैं, जाहिर है सऊद को जरूर बताया होगी हर चीज को। लेकिन अभी एक बाउंड्री लगी है एंड आई अज्यूम कि ये नसीम ने मारी है, क्योंकि बड़ी नसीम शाह ने चौका लगाया, एज लगाया। इस वक्त ये पोजीशन में तो साउथ अफ्रीकन वो अपना न्यूजीलैंड चाह रहे होंगे कि मैच हो जाए। बट अभी मुझे लगता है मीटर निकलने ही वाला है किसी वक्त भी, और बिल्कुल जो है जाहिर है वो अपर हैंड हो गए दोबारा से। बट बात हम यही कर रहे थे कि एक्सीलेंट जो है सरफराज ने, अगर हम जीतने की मुझे खुशी होती कि जीत जाता पाकिस्तान जी, और बड़ा मेमोरेबल टेस्ट रहता जिस तरह से। लेकिन ड्रॉ करना भी जो है ना, वो भी एक बड़ी बात है। बट थोड़ा सा हमें चेंजेस अपने एटीट्यूड में लाना पड़ेगा। ठीक है, वो आप वी हैव बीन ब्लेमिंग सो मच ऑन द पिचेस। तौसीफ भाई, मुझे ये बताइए कि पिचेस तो एक बार ठीक है खराब पिच है, लेकिन सारी टीमों के लिए बराबर हो जाती है ना। और फिर वो एलियन कंडीशन में आके, चाहे वो इंग्लैंड हो चाहे वो न्यूजीलैंड हो, वो कैसे डोमिनेट करते हैं। हमारी भी तो कहीं ना कहीं गलती हो रही है। देखिए नजर साहब, जब 11 की टीम अनाउंस होती है पता चल जाता है। यानी कि अभी इसी टेस्ट की आप बात कर लें तो वो कितने स्पिनर से जा रहे हैं, अपने वही 3 स्पिनर से गए। हमने 1 स्पिनर खिलाया, तो उस लिहाज से देखते हुए होमवर्क तो उनका हमें ज्यादा अच्छा दिखाई दिया। और हम 11 में भी प्रॉब्लम में रहे कि किसको खिलाएं और किसको नहीं, यानी डिस्टर्ब ही रहे थ्रू आउट। आप चाहे इंग्लैंड से ले लें या जो भी, लेकिन हम दूसरी चीजों में ज्यादा चले गए कि यार पिच कैसी बननी चाहिए। अब इस टीम को तो मैं तो समझ रहा था कि जब इंग्लैंड गई थी, मुझे होप था कि हम इनको बुरी तरह मार सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, क्योंकि ये उस टाइप की क्रिकेट नहीं खेलते जिस तरह की इंग्लैंड खेल के गया। बिल्कुल, तो उस लिहाज से मुझे लग रहा था। बट आई थिंक डोमिनेट तो उन्होंने किया। और मुझे ये भी फीलिंग थी कि वो हमारे स्पिनर्स पे ज्यादा फंसेंगे, लेकिन ऐसा नजर आ रहा है कि हम उनके स्पिनर्स पे ज्यादा फंसे। अरे स्पिनर आपके पास एक ही था ना, उसको भी मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको डेली वेजेस पे रखा हुआ है और
جو ہے اتنی بولنگ کون کرتا ہے؟ اتنی بولنگ جی آپ ٹھیک ہے، وہ تو آپ کے سلمان آغا نے 2-3 آؤٹ کیے تو آپ اوپر کا بڑا ساتھ دیا. جی ہاں، آپ ایکچوئل میچ میں تھے جہاں آپ نے ان کو، اگر وہاں پر آپ لیڈ لے جاتے، جہاں 100 رن کی پارٹنرشپ لاسٹ وکٹ پہ آپ نے جو ہے وہ کروا دیے اتنے رن، وہاں آپ کا گیم خراب ہو گیا، ورنہ آپ اپر ہینڈ تھے. پھر آپ نے جب اننگ کھیلی تو پورے دن میں آپ نے 250 سم تھنگ رن، بالکل ایسے ہی، جس میں وہ 100 بھی تھے اور سارا کچھ تھا. تو وہاں ہم جو ہے وہ ان چیزوں کو اب ہمیں ختم کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر وہ اگین پھر وہی بات آتی ہے، نتھنگ اگینسٹ سعود شکیل، میں سمجھتا ہوں سعود کو ضرورت ہی نہیں تھی. آغا سلمان یہ دونوں فائنڈ آف دا سیزن ہے، بہت زبردست ہمیں پلیئر ملے، لیکن جو پچھلی اننگ تھی اس میں بھی کافی سلو کھیلے. اگر وہ اس ٹائم بھی تھوڑا سا تیز کھیلتے اور یہ لیڈ ختم ہو جاتی تو اتنی پرابلم نہ ہوتی. نہیں ہوتی بالکل. اور آپ کی وہ جو پہلے آپ نے بات کی کہ انسٹرکشن، اگر یہ انسٹرکشن ایسے گئے ہیں، یعنی آپ ابھی بھی یہ ہے کہ جی نہ ہارے ہیں، دیکھیں آپ کا سلیکشن کمیٹی چینج ہوئی، اس نے ٹیم الگ کر دی اور سارا کچھ. اس وقت آپ نے دونوں کے لیے بات کی، آپ تو کہیں باہر ہو ہی نہیں رہے نا یار. اگر انسٹرکشن یہ آئی ہے تو اتنی اچھی انسٹرکشن نہیں تھی. آپ میچ میں واپس آئے لیکن پھر خراب کیا آپ نے 100 رن کی پارٹنرشپ کر کے. جہاں آپ کو لیڈ لینی چاہیے تھی وہ وہاں پر 40 رن کی آئی تھنک وہ لیڈ اٹھا کے لے. وہ آج فرق پڑ رہا ہے نا، وہ بالکل فرق پڑ رہا ہے، وہ نظر آ رہا ہے. تو یہ نظر آ رہا ہے. تو اس لحاظ سے سمجھتا ہوں کہ دیکھیے 2 آدمیوں کے لیے تو بڑا اچھا سرفراز ریویو لیا ہے کپتان نے، اور بیٹنگ کرتے ہیں اسی طرح انہوں نے بیٹنگ کی جی، لیکن سرفراز نے بہت ہی اچھی بیٹنگ کی آج. جی سرفراز نے بہت شاندار بیٹنگ کی، اور بار بار سرفراز کی بیٹنگ دیکھتے ہوئے ایک یہی خیال آتا ہے شاہد صاحب ذہن میں کہ ان کے جو 4 سال ضائع ہوئے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بہت ہی مطلب غیر منصفانہ فیصلہ تھا. اور مجھے تو وہ ڈیٹ بھی یاد ہے، اسی نیشنل اسٹیڈیم میں 18 اکتوبر 2019 کو احسان مانی صاحب نے اعلان کیا تھا، اور انہوں نے نہ صرف یہ کہا کہ ان کو قیادت سے ہٹا دیا گیا ہے بلکہ وہ پاکستانی کلر میں آگے کبھی مستقبل میں نظر آئیں گے. یعنی انہوں نے ان تقریر میں لائن یہ کہہ دیا تھا کہ تینوں فارمیٹ میں ان کی اب ٹیم میں بھی جگہ نہیں رہے گی. تو بہت ہی غیر منصفانہ فیصلہ تھا. پاکستان کی تاریخ کا میں کہتا ہوں سیاہ ترین دن تھا 18 اکتوبر 2019. اگر کسی کھلاڑی کے معاملے کی بات کی جائے، ٹیم کے معاملے کی بات نہیں کر رہے ہیں، کھلاڑی کے معاملے کی بات کی جا رہی ہے. یک طرفہ فیصلے کے بعد سرفراز کو ہٹایا گیا تھا. 26 ٹیسٹ مسلسل رضوان کھیلے. رضوان بھی بہت اچھے پلیئر ہیں، ہمارے بہت اچھے اسٹار ہیں، لیکن سرفراز کی ٹیسٹ ٹیم میں جگہ بنتی تھی. جب وہ آخری ٹیسٹ کھیلے تھے 2019 فروری میں، 2019 فروری، تو ان کو انہوں نے 50 رن بنا کے 10 کیچ پکڑے تھے جو پاکستان کا ریکارڈ ہے. اس پوری سیریز میں زبردست انہوں نے پرفارمنس دی ہے. وہ سیریز کے ٹاپ اسکورر ہیں دونوں ٹیموں کی طرف سے، اور بڑی زبردست بیٹنگ کی. 58 73 86 اور اس کے بعد آج سینچری. تو بہت ہی کمال کی بیٹنگ اس پوری سیریز میں کی، اور انہوں نے ایک دفعہ ثابت کر دی کہ ان کے ساتھ بڑا غیر منصفانہ فیصلہ کیا. بالکل ایسا ہی ہے. چاروں طرف نسیم شاہ کے فیلڈرز لگا دیے گئے ہیں اور بریسویل بالنگ کرا رہے ہیں. کتنی دیر اور چل سکتا ہے آپ کے خیال میں شاہد صاحب میچ؟ دیکھیں 1 آدھ اوور اور ہوگا. اگر فاسٹ بولر لگایا تو پھر امپائر لائٹ کو کہہ کے میچ ختم کر سکتے ہیں. لیکن یہ آخری دن آخری گھنٹے میں وہ جو مینڈیٹری اوورز 15 ہوتے ہیں وہ کرانا ضروری ہوتا ہے، بشرطے کہ لائٹ صحیح ہو. اگر لائٹ صحیح نہیں ہوتی تو اب امپائر کا فیصلہ ہوتا ہے. وہ لائٹ بیٹنگ یا فیلڈنگ ٹیم کو آفر نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں کہ اب ہم یہ میچ ختم کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. توصیف بھائی کیا نظر آ رہا ہے آپ کو اس وقت جس طرح سے فیلڈ پلیس کی ہوئی ہے؟ مشکل ہے اس وقت میچ کا ختم ہونا؟ آپ کو لگتا ہے کہ فیصلہ ہو جائے گا؟ میرا خیال ہے یہ جو اٹیک کر رہے ہیں یہ تو ٹھیک اٹیک کر رہے ہیں کہ ان کو وکٹ چاہیے اس وقت، لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ بیک فٹ پہ گئے تھے، تھوڑا ڈیلے بھی کر رہے تھے. اور مطلب نیوزی لینڈر تھوڑا جس وقت سرفراز جو ہے اور آغا بھی جو ہے انہوں نے ہٹ کے ایکسٹرا کور مارے ہیں آغا نے ایک آدھ، تو اس وقت تو یہ لگ رہا تھا کہ پاکستان میچ سرفراز آؤٹ ہو گئے شاہد صاحب. جی ہاں بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے کہ سرفراز آؤٹ ہو گئے. بدلے سے ان کی لکیر لیگ سلپ میں گئی گیند. بریسویل نے بہت زبردست بال کی تھی اور امپائر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. امپائر نے سافٹ سگنل آؤٹ کر دیا ہے. امپائر نے سافٹ سگنل آؤٹ کر دیا ہے اور اب یہ پتہ چلے گا کہ کیا سچویشن ہوتی ہے. تو آسانی سے کچھ نہیں ہونے والا. اب بظاہر اب لگ رہا ہے ایک دم اتنی چینجز آئی ہیں اور کچھ جگہ پاکستان کی غلطی، کچھ جگہ پہ وہ بیک فٹ پہ چلے گئے، سب کچھ ہوا. مگر یہ جو اینڈ ہو رہا ہے
یہ میرا خیال اب یہ اینڈ اگر پاکستان کی ہار میں جاتا ہے تو یہ ہونا نہیں چاہیے میرے حساب سے. اور ظاہر ہے انہوں نے جو ڈکلیریشن کی تھی وہ تو اس لحاظ سے شاہد صاحب ایسا لگا ہے گلو لگا ہے, لیکن کیا پک اپ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ جی کیچ صحیح لیا, دیکھنا ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں امپائر دیکھیں گے کہ کیچ فیئر ہے یا نہیں ہے, لیکن اسپائک گلو کا ہے. گلو سے تو لگی ہے, لیکن بس یہ دیکھنا ہے کہ کیچ کلین لیا ہے کہ نہیں. یہاں سے تو نظر آ رہا ہے کہ کلین لیا ہے. واک کر کے جا رہے ہیں جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ٹیسٹ آخری لمحات میں سنسنی خیز انداز میں ختم ہوگا. پاکستان کی صرف ایک وکٹ رہتی ہے, لائٹ خراب ہے, لیکن چونکہ اسپنرز بالنگ کر رہے ہیں امپائر اس ٹیسٹ میچ کو آگے بھی لے جا سکتے ہیں, آگے بھی لے جا سکتے ہیں. اور اب پاکستان مشکل میں آ گیا, اور جس طرح سے یہ ہمارا ہوم سیزن چل رہا ہے تو لگتا یہی ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے یہ اینڈ مجھے مطلب میرے کو صحیح نہیں لگ رہا. یہ اینڈ ہمارے حق میں خراب جانا یہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا, اور کریڈٹ ان کو دیں گے ہم لازم. بالکل. انہوں نے جس طرح ڈکلیریشن کی اور اس کے بعد بیک فٹ پہ گئے تھوڑی دیر کے لیے ابھی, لیکن تھرو آؤٹ وہ اٹیک پہ رہے. اور اب اس وقت بھی جو ہے ظاہر ٹیل آ گئی تھی تو انہوں نے اٹیک کیا, اور پلان کے حساب سے بولنگ ہوئی ہے. لیگ سلپ لیا ہوا تھا انہوں نے, اور ہم کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ انگلینڈ کے خلاف بھی جو ہے لیگ سلپ وغیرہ میں جو ہے آؤٹ ہوئے. تو آئی تھنک ہوم ورک جو کیا ہوا تھا اس پہ اب آ گئے ہیں. وہ تو چینجز تو میچ کے دوران ہوتی رہتی ہے, بٹ اس وقت جو ہے پوزیشن جو ہے اتنی اچھی نہیں. اگر دو ایک اوور اور ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے مشکلات پڑ سکتی ہیں. یہ تو 2-1 اوور تو بہت کہہ رہے ہیں جس طرح سے سچویشن ہے, اور لاسٹ مین ابرار واک کرتے ہوئے آ رہے ہیں, اور بہت زیادہ پریشر ہوگا. پریشر بہت زیادہ, دونوں ہمارے ینگسٹرز اب یکایک چینج ہوا ہے ایکچوئل تو سارے دیکھیں, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایک ٹائم میں پاکستان سوچ رہا تھا کہ ہم رنز پہ چلے جائیں, اور بننے کے چانسز بھی تھے, لیکن جیسے سعود اور پھر اس کے بعد آغا آؤٹ ہوئے تو اس کے بعد تھوڑا پھر ہم نیچے کی طرف گئے. لیکن یہ وکٹس کا گرنا یہ ہمارے لیے, اور ظاہر ہے کہ نیوزی لینڈ وکٹ کے ہی اس میں تھا, اور لیکن دیکھا جائے تو پریشر میں سارا پاکستان رہا. جی. لیکن پھر اگین سرفراز کی اگر آپ نے بات کی بھی تھی تو اس نے دکھا دیا کہ میں جو ہوں ابھی اتنا کچھ میرے پرابلم نہیں ہوا. بہت کم ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے نجیب کہ 3 سال بعد 4 سال بعد واپسی ہو جائے, 4 سال بعد, اور وہ اس طرح سے ختم ہو جاتے ہیں, نہیں کھیلتے ہوئے. تھوڑا سا ان کی کیپنگ میں بھی نظر آیا وہ رسٹینس, وہ میچ پریشر, بٹ بیٹنگ میں جس طرح سے وہ کھیلے, مجھے سب سے اچھی بات یہ لگ رہی ہے کہ جو چیز مسنگ تھی کہ آپ کی جو مڈل آرڈر یا لوور آرڈر جو ہے وہ اتنا اس میں ڈیپتھ نہیں تھی. یہ کھیلتے ہیں اور یہ سامنے والے کو بھی کھلا رہے ہیں, وہ بھی رنز کر رہے ہیں, تو دیٹ از اے گڈ سائن فار پاکستان. ان کا اپنا اسٹائل ایک ہے, آپ دیکھیں تو جب بھی آتے ہیں وہ ٹھکا جسے کہتے ہیں ٹھکا لگانے والی بات نہیں, وہ تو رنز موو کرتے رہتے ہیں, مینوور کرتے رہتے ہیں سچویشن. وہ جو 3-4 سال ہے نا, 4 سال کے بعد جب بڑے سے بڑا پلیئر جب آتا ہے نا تو وہ بہت ہی انڈر پریشر ہوتا ہے, اور ظاہر ہے کہ جو کچھ ہوا اس کے ساتھ 4 سال کے اندر وہ بھی سب اس کے ذہن میں ہوتا ہے, تو وہ سوچتا ہے کہ میں یار کچھ کر کے ہی جاؤں. بٹ آئی تھنک 3-4 اننگ جو بھی کھیلی ہیں اس نے, مجھے کہیں ایسا لگا نہیں. اندر سے انہوں نے ظاہر کیا تھا انٹرویو میں کہ میں تھوڑا, مجھے بابر نے جو ہے وہ بہت میرا ساتھ کیا اپنے, بٹ پلیئر کے خود کو پتا ہے کہ میں واپس آ رہا ہوں, اگر میں فیل ہو گیا تو شاید میری واپسی نہ ہو. بٹ آئی تھنک مجھے کہیں سے بھی اس کے چہرے پہ جو ہے وہ پریشانی نظر نہیں ہے, وہ والی پریشانی نظر ہے, میچ کی پریشانی الگ ہے. یہ ضرور تھی کہ اس کے تھوڑا شیپ بڑا ہوا, پریشانی اس سے ہو گئی ہوگی. شاہد صاحب یہ تو سروائیو کر لیا ہے اوور, کیا نظر آ رہا ہے آگے؟ شاہد صاحب میرا خیال ہے کسی, کیونکہ اتنی پریشر سچویشن ہے تو کچھ وہ بھی اپنی معلومات بالکل لے رہے ہیں, حاصل کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اسپنر کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی ٹائم ہے, تو وہ اوورز کرنا ہی ہے اگر ٹائم کے اندر ہے. لیکن یہ میرا خیال ہے یہ ابرار کا صحیح طریقہ ہے, سارے یہاں کھڑے ہیں تو ابرار کا ہم نے بیٹنگ دیکھی ہے پیچھے بھی کہ وہ پریشر نہیں لیتے بلکہ اٹھا کے چلانا شروع کر, ایک پاؤں کہیں ہوتا ہے ایک کہیں ہوتا ہے. انہیں 2-3-4 چوکے مار دیے تھے پچھلے انگلینڈ کے خلاف بھی. تو آئی تھنک میرا خیال ہے کہ
روکے گا تو آؤٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہے. میرا خیال ہے روکنے میں زیادہ چانسز ہیں کیونکہ سبھی سر پہ کھڑے ہیں. لیکن اگر مار کے آؤٹ ہو گئے تو باہر بڑی چانسز ہیں کہ آپ کو جو کچھ ہوگا وہ آپ کے ساتھ وہ آپ کو پتہ ہی ہے. بٹ یہ قریب رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدھ اوور ہی بس جا رہا ہے مجھے لگتا ہے, اور پریشر اسی لیے اس کے اوپر اتنا ڈال دیا ہے. بنتا بھی ہے پریشر, سیدھی بات ہے. اور ٹورنگ ٹیم کے لیے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے جی ہاں بالکل ہوتی ہے. جس طرح سے پریشر بنائے رکھا ہے اس پوری سیریز میں, پریشر تو ڈیفینیٹلی ان کا بنا رہا. ہمارے پاس جو مواقع آئے نا نجیب, وہ ہم نے ضائع ہی کیے ہیں. صحیح بات تو ہے, چاہے وہ بہت سلو بیٹنگ کرنے میں ہو, یا ہم نے ان کی پارٹنرشپ اتنی بڑی لگا دی ہو, یا پھر ہم ایک اسپنر کم سے کھیلے. یہ پوائنٹ تو رکھنا ہے کہ ہمیں ایک اسپنر ہمیں اور ہونا چاہیے تھا ہمارے ساتھ. بالکل صحیح. آپ کہتے ہیں آغا نے جو ہے کمی پوری کی, بٹ آئی تھنک لمبی بولنگ کرنے والا ایک بالر ہوتا. میں ساجد کی بات کروں جی, یہاں آف اسپنر ساجد ہوتا تو بہت فرق کسی حساب سے بالکل پڑتا نہیں پڑتا, لیکن ہم سچویشن کے حساب سے میرا خیال. شاہد بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ شاہد صاحب آپ سن سکتے ہیں ہمیں؟ نہیں, شاہد صاحب ہمیں سن نہیں سکتے اس وقت. سچویشن خود انڈر پریشر ہے. شاہد بھائی میرا خیال ہے کچھ چیزیں چیک کر رہے ہیں کہ کیا سچویشن ہے اس وقت اور کتنے اوور اور ہو سکتے ہیں مزید, اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا. میں تو بڑا امپریس ہو رہا ہوں ابرار سے. آپ کو ڈر لگ رہا ہے اس سے, ابرار کی اس روکنے سے؟ خطرناک اوور ہے. حالانکہ اس سچویشن میں کافی کھیلا ہوں. آپ تو بہت کھیلے ہیں, بٹ باہر بیٹھ کے زیادہ مجھے لگ رہا ہے پریشانی ہوتی ہے. اندر ہوتی ضرور ہے, بٹ آئی تھنک جو اچھا پلیئر ہے وہ اس طرح اس سے زیادہ پریشر تو نہیں ہوگا جتنا سرفراز کے اوپر پریشر تھا. بالکل صحیح. آپ تو ٹیم کے پرفارمر بھی ہیں, سب کیا ہوا بھی ہے, لیکن بہرحال ٹیلنڈر ہی ہوتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. وہ کبھی آپ کو بہت کچھ کر کے دے دیتا, اور کبھی جیسے کہ میر حمزہ آؤٹ ہوئے کل. شاہد صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے. 5 اوور رہ گئے, دونوں امپائر نے مشورہ کیا, انہیں لگا کہ لائٹ ابھی بھی بہتر ہے. 1 اوور غالباً اور ہوگا, اس لیے کہ اسپنرز بولنگ کر رہے ہیں, اس لیے زیادہ پرابلم نہیں ہوگا. اور مائیکل بریسویل اب جا کے اپنا بولنگ کریں گے, تو ابھی بھی امپائر یہ سمجھتے ہیں کہ روشنی صحیح ہے. 1 اوور اور ہوگا, اس کے بعد پھر دوبارہ امپائر ایک دوسرے سے مشورہ کریں. شاہد بھائی میرا خیال ہے اگر 4 دن پچھلے دیکھیں تو یہ لاسٹ ڈے میں کچھ زیادہ لمبا میچ نہیں چلا گیا. یہ رول ہوتا ہے توصیف بھائی کہ آپ نہیں, وہ تو ٹھیک ہے روشنی کا, وہ تو ٹھیک ہے, بٹ آئی تھنک پہلے ختم ہو گئی نا. آج ہی زیادہ ہونی تھی روشنی, یا آج ہی سب کچھ ہونا تھا. یہی اگر پاکستان جیت رہا ہوتا تو آپ کہتے کہ روشنی. بالکل ایسا ہی ہے. پاکستان تو جیت رہا تھا, وہ تو پوزیشن ایسی ہو گئی. 4 یا 5 آؤٹ ہوئے ہوتے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اتنا ٹرن بھی نہیں ہو رہا, تو یہ دونوں کھیل تو رہے. نسیم خاصی بیٹنگ کر لیتے ہیں, ابرار بھی ٹھیک ٹھاک بیٹنگ کر لیتے ہیں, تو یہ دونوں بیٹنگ کر رہے ہیں. 10 کے 10 فیلڈر بیٹسمین کو گھیرے ہوئے ہیں, وکٹ کیپر سمیت. اور ایک بار پھر بال کی, اور نسیم شاہ نے اونچا شاٹ مارا ہے, اور یہ باؤنڈری ہو جائے گی. باؤنڈری ہو گئی. تو یہ ایک جو ہم بات کر رہے تھے, دس از واٹ یو کین ڈو, جب سارے ہی آپ کے سر پہ کھڑے ہوں. اس کے اوپر بھی آپ اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا آپ بلیم نہیں کر سکتے. وہ حتی الامکان کوشش, اس کو بال ملی. ٹیلنڈر کی یہی کہانی ہوتی ہے نا, یا تو وہ آتے ہی آؤٹ ہے, ورنہ اٹھا کے چوکا مار دیا جس طرح اس نے اور ابرار نے اٹیک کیا تھا پچھلے میچوں. ہمیں اس 2 سیریز میں اتنی قریب فیلڈنگ بہت دیکھنے میں نظر آئی ہے. ہمیں آپ نے دیکھا انگلینڈ اتنے سارے لوگ آگے کھڑے, بہت کم دیکھنے میں نظر آیا. آئی ہوپ کہ میرا خیال آخری اوور ہو تو زیادہ بہتر. کیوں آپ کو ابھی بھی نہیں لگ رہا کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ یہ تو پوری کوشش میں ہے ہماری ٹیل. کہیں ایسا نہ ہو کہ بجائے ڈراپ کرنے کے جیت ہی نہ جائیں. کچھ ایسا ہو بھی سکتا ہے. ابھی رنز کی پوزیشن نہیں پتا کتنی ہے. رنز تو چاہیے 21, اور پوری کوشش میں ہے نسیم. شاہد صاحب, نسیم شاہ تو اس وقت فل ہر طرف بیٹ گھما رہے ہیں. جتنا ان کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے وہ اوپر اٹیک کر رہے ہیں. دیکھیں نسیم شاہ کو شاہجہاں یاد آ رہا ہوگا, افغانستان کا وہ کا والا ہے جب انہوں نے فضل اللہ فاروقی کو 2 چھکے مارے تھے. تو بیٹنگ کر سکتے ہیں, اچھی خاصی بیٹنگ کرتے ہیں, اور دل والے پلیئر ہیں, تو اس لیے ان کو فرق نہیں پڑ رہا کہ 10 کے 10 کھلاڑی ان کے 10 کے 10 فیلڈر ان کے قریب ہیں. ایک بار پھر مائیکل بریسویل اپنے بالنگ نشان پر ہے, اور ایک اور گیند کرنے جا رہے ہیں.
غالباً لگتا ہے کہ یہ آخری گیند ہوگی اس میچ کی، اس لیے کہ لائٹ اچھی خاصی 17 رن درکار ہے، اور شاہد صاحب کیونکہ اسٹیڈیم میں موجود ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اب لائٹ کافی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو پروبیبلی یہ لاسٹ بال ہو۔ شاہد صاحب کیا اپڈیٹ ہے؟ ایک بار پھر امپائر ایک دوسرے کی طرف جا رہے ہیں۔ علیم بھائی کوشش میں ہے کہ کسی طرح یہ میچ ڈرا ہو جائے اور پاکستان کی ٹیم جیت جائے، اور نیوزی لینڈ کے کھلاڑی بھی چاہتے ہیں کہ ایک اوور اور ہو جائے، ایک اور گردان۔ میں تو چاہ رہا ہوں شاہد بھائی، مجھے جس طرح نسیم نے ابھی شاٹ مارے، میں تو چاہ رہا ہوں 1-2 ہو جائیں تو رنز ہی نہ ہو جائیں پورے۔ ہاں، امپائر ایک دفعہ پھر اپنے اینڈ کی طرف جا رہے ہیں، لگتا ہے ایک اوور اور بات آ گئی پھر اس سودی پہ، تو 2-3 چھکے اگر نسیم شاہ لگا دیں تو پاکستان یہ میچ جیت بھی سکتا ہے، ایک وکٹ سے جیت بھی سکتا ہے۔ اور شاہد صاحب اب پھر کہتے ہیں کہ ٹیسٹ کرکٹ میں مزہ نہیں رہا، تو یہ میچ جو ہے وہ اس بات کو غلط ثابت کرتا ہے۔ کتنی ایکسائٹنگ کرکٹ ہوئی ہے، بالکل ایکسائٹنگ کرکٹ ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے والی سیریز میں انگلینڈ نے ایکسائٹنگ بنایا، اس سیریز میں ہم نے پاکستان نے ایکسائٹنگ بنا دی۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور ایک سعودی کے سامنے ابرار احمد جو ہیں وہ اپنی چوئنگم چبانے سے اپنا سٹریس تھوڑا کم کرتے ہوئے، یہ کسی وقت بھی مار دیں گے اٹھا کے، یہ تو جی میں سے ان کو گیند اچھی نظر آ رہی ہے۔ اب تو 7 لائٹوں کی بھی ضرورت پڑی ہے، اور یہ پھر بال کرا رہے ہیں سودی، اور ابرار ایک اور بال سروائیو کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایک بال امپورٹنٹ ہے اس وقت شاہد صاحب، نئے گیند کی وجہ سے تھوڑا سا اسکپ کر رہا ہے نئے گیند۔ اگر سوڈی بھی چاہ رہے ہیں کہ شاید پیڈ پہ مار دوں کسی طرح، کیونکہ ٹرن کرنے کی کوشش نہیں کر گئے، بلکہ فلپر ٹائپ کا بال اس سے پہلے جو کیا انہوں نے، تو پیڈ پہ مارنے کے اس میں ہے کہ شاید لیگ بھی 4 ہو جائے، تو یہ بیک فٹ پہ جانے سے جو ہے تھوڑی دل کی دھڑکن جو ہے وہ بڑی، آئی تھنک بہت اچھا ٹیل جو ہے وہ بڑا زبردست کر رہی ہے، کانفیڈنس ہے، باڈی لینگویج وہ بڑی شاندار ہے، بالکل ہے۔ اور کاش ایک بیٹسمین ایسا ساتھ ہوتا، ایک وکٹ ہوتی ہمارے پاس، تو یہ پوزیشن نہیں ہوتی نیوزی لینڈ کی کہ اتنا پریشر ہم پہ ڈال سکتا تھا۔ شاہد صاحب باڈی لینگویج بہت اچھی نظر آ رہی ہے، اسٹریٹ ڈرائیو مارا، 1 رن، دوسرا رن بھی لے کے 2 رن لے لیا ابرار احمد نے۔ تو لگتا ہے پاکستان اگر نیوزی لینڈ ابھی یہ چاہے گا کہ ختم ہو جائے میچ، اس لیے کہ پاکستان بھی فتح کے قریب آ رہا ہے۔ جی ہاں بالکل، یہ ابھی ہم بات کر رہے تھے شاہد صاحب باڈی لینگویج کی، ان دونوں کی باڈی لینگویج بڑی زبردست ہے۔ بالکل باڈی لینگویج سے آپ سارا سب کچھ کرتے ہیں۔ نوجوان کھلاڑی ہیں، نسیم شاہ کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، ابرار احمد کا تعلق بھی اسی صوبے سے ہے جہاں بڑے جیدار بہادر لوگ ہوتے ہیں، اور ایک گیند اور کی اور اس دفعہ بالکل سامنے کھائی ہے۔ اب دیکھیں نیوزی لینڈ والے ریویو لیتے ہیں یا نہیں۔ علیم دار نے اپنا ہاتھ پیچھے چھپا لیا، میرے حساب سے تو لیں گے، اگر ریویو پہ جائیں گے، اگر ان کو لگتا ہے تو ٹائم بھی ضائع ہوگا، لیکن لینا پڑے گا، لینا تو پڑے گا، وہ چانس یہی تھا۔ اور کون چاہ رہا ہوگا شاہد بھائی کہ جلدی ختم ہو جائے؟ دونوں چاہ رہے ہوں گے یا ایک ٹیم چاہ رہی ہے؟ اگر یہ ریویو پہ ناٹ آؤٹ ہوا اور اگلی بال پہ چوکا لگ گیا تو نیوزی لینڈ کے بھی ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے۔ بالکل، یہ بالکل پینڈولم کی طرح چل رہا ہے، اور احسن رضا کے اوپر اب ان کی رضا دیکھیں کیا ہوتی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے تھوڑا سا کلوز لگ رہا ہے، یہ آپ کو کلوز لگ رہا ہے؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سعودی اتنے کنوینس نہیں تھے، اور اگر آپ ٹیم سعودی کی بھی باڈی لینگویج دیکھیں تو وہ نہیں چاہ رہے تھے ریویو لینا، اینڈ میں انہوں نے بڑا ڈس ہارٹیڈ ہوتے ہوئے لیا ہے ریویو۔ امپیکٹ لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا آؤٹ سائڈ بھی آؤٹ ہے۔ جی ہاں، اور لینا تو ضروری تھا، میں سمجھتا ہوں کچھ بھی ہو کسی بھی صورت میں۔ اب وہ جو ٹائم کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ، اور یہ بنتا تھا ان کا اوریجنل ڈیسیژن ناٹ آؤٹ ہے تو نو بیٹ انوالوڈ، گو فار بال ٹریکنگ ون ریڈی پلیز، ناٹ آؤٹ، اور اوریجنل ڈیسیژن ناٹ آؤٹ، پھر سروائیو کیا ہے۔ امپیکٹ آؤٹ سائڈ۔ جی جی ہاں، ایک گیند اور سعودی اچھال رہے، گیند آئے، گیند کی، اور ابرار نے پھر ایک دفعہ بیک فٹ پہ جاتے ہوئے اسے کھیل لیا بڑا زبردست۔ علیم ڈار نے اشارہ کیا ہے، غالباً ختم کرنے کا اشارہ ہے۔ ایک دفعہ پھر دونوں امپائر ایک دوسرے کے پاس، علیم ڈار چاہ رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں نیوزی لینڈ کے کھلاڑیوں کو، دیکھیں گیند لگ بھی سکتی ہے، اور وہ پھر ایک دفعہ دوسرے اینڈ پہ گئے، لائٹ میٹر نکالا ہے۔ جی وہ سمجھا رہے ہیں ایلیکس واف کو کہ دیکھو پاکستان کی عزت کا سوال ہے،
ہم اس ہوم سیزن میں ہارے جا رہے ہیں. کچھ ہماری فارم کا خیال کرو. کرکٹ ہی ہماری جی. اور یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ میچ ڈرا ہو گیا ہے. نسیم شاہ نے سب سے ہاتھ ملانا شروع کر دیے ہیں اور شاہد صاحب نے ٹیلی فون رکھ دیا ہے. میچ ڈرا ہو گیا. ناظرین آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان یہ فیصلہ کن ٹیسٹ بھی ڈرا ہو گیا ہے. بیڈ لائٹ کی وجہ سے میچ کمپلیٹ نہیں ہو پایا اور obviously بہت زبردست پرفارمنس رہی سرفراز کی طرف سے. کیا 4 سال بعد ایک پلیئر آتا ہے سیریز میں 350 اور 100 اور آج کا یہ میچ اتنی اینڈ تک بھی گیا ہے تو کریڈٹ انہی کو جاتا ہے. یہ ایک بڑا خراب سیزن رہا ہوم پہ جو ٹیسٹ سیریز ہوئی پاکستان کے لیے. ہمیں وائٹ واش کا سامنا کرنا پڑا اگینسٹ انگلینڈ. نیوزی لینڈ کے خلاف بھی ہم پہلے میچ میں بڑی مشکل سے ہم نے وہ میچ ڈرا کیا اور اس میچ میں ایک پوزیشن آ گئی تھی جو جیتنے کی طرف ہم جا رہے تھے. خوب مقابلہ کیا لیکن یہ میچ بھی ڈرا ہوا ہے. ایک بار پھر بتا دیں آپ کو کہ سیریز برابر رہی ہے. کوئی بھی اس سیریز میں میچ جیتنے میں کامیاب نہیں ہوا. جی توصیف بھائی. یہ بڑا انٹرسٹ ہوا. پبلک نہیں تھی, سب کو نہیں تھا, مگر ہر آدمی جو ٹی وی پہ بیٹھا اور سنا کہ ابھی تک میچ ہو رہا ہے اور یہ پوزیشن ہو گئی تو ایکسائٹمنٹ تو ہوئی, نظر آئی. ہم نے دیکھا کہ اینڈ تک جو ہے وہ کبھی پاکستان اپر ہینڈ ہو رہا تھا اور کبھی نیوزی لینڈر. تو آئی تھنک میرا خیال ہے اس لحاظ سے اینڈ اچھا ہوا. کرکٹ دیکھنے میں مزہ آیا. جی وہ فلاز جو جہاں بھی ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں بٹ آئی تھنک نیوزی لینڈر نے اچھی کرکٹ کھیلی, پاکستان نے بھی اچھی کھیلی, مگر پاکستان کی وہی پوزیشن ہے کہ جو ہم پہلے سے تھوڑا سا اسٹرائک ریٹ اور اس کی زیادہ بالیں کھیلتے ہیں. اگر ویسے آپ اگر دیکھیں نا تو بالوں کے حساب سے تو آپ اگر رنز جیسے 150 سم تھنگ کھیلے ہیں سعود, اگر اس میں 100 کھیل جاتے 50 پہ رن ہو جاتے تو یہ چیزیں ہمیں تھوڑا سا دیکھنی پڑیں گی. بٹ اٹس گڈ. آج کے حساب سے تو مجھے بہت اچھا لگا. 2-3 چیزیں ایسی ہیں توصیف بھائی کہ ان پہ بھی بات کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو پلیئر جن کی اب جگہ مضبوط ہوتی جا رہی ہے وہ اپنی وکٹ کو بھی ویلیو دیں. جس طرح شان مسعود آؤٹ ہوئے یا امام اتنا اچھا کھیل رہے تھے, یہ تھوڑا دیکھنا ہوگا. عبداللہ شفیق ایک نئے ٹیلنٹڈ پلیئر آئے ہیں لیکن وہ جس طرح سے آؤٹ ہو رہے ہیں وہ تھوڑا ٹاپ آرڈر کو سنبھلنا ہوگا. اپرچونٹی کھیلیں گے جو ٹرینٹڈ لوگ ہیں یہ سب کے لیے ہیں. اچھا پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ جی اس کی فٹنس ٹھیک نہیں ہے فلاں آدمی, میں شرجیل کی بات کر رہا ہوں یا 1-2-4 تو بھائی پھر فرسٹ کلاس کیوں کھیل رہا ہے وہ؟ اگر وہ فرسٹ کلاس کھیل رہا ہے تو پھر تو وہ ڈیزرو کرتا ہے نا, آپ کو لانا پڑے گا. ٹینشن میں تو ہونا چاہیے نا, ہونا چاہیے. تو یہ چیزوں کو دیکھ کے ایسا نہیں ہے ہمارے پاس اس طرح کے پلیئر ہیں, تھوڑی سی پلاننگ کرنی پڑے گی. وہ ظاہر ہے سلیکشن کمیٹی آئے گی اور بورڈ آئے گا اور یقینی طور پہ اب کوئی ہمیں سٹینڈ لینے پڑے گی. شاہد ہاشمی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. شاہد صاحب, اوور آل یہ سیریز برابر ہو گئی, دونوں میں سے کوئی بھی میچ نہیں جیت پایا اور اگر اوور آل اس سیزن کو دیکھیں تو وہ پاکستان کے لیے بڑا خراب ہوم سیزن رہا. کیا کہیں گے؟ بالکل خراب سیزن ہے اور اب ہمیں بڑی مربوط پلاننگ کرنی پڑے گی اپنی ٹیسٹ ٹیم کو سنوارنے کے لیے, سدھارنے کے لیے. ہمارا فرسٹ کلاس سسٹم بہتر ہونا چاہیے. ہمارا اے لیول کی جو کرکٹ ہے وہ نہیں ہوتی, اس وجہ سے ہمارے فرسٹ کلاس کے کرکٹر جب ٹیسٹ کرکٹ میں آتے تو اسٹرگل کرتے ہیں. تو ہمیں پورا صحیح کرنا پڑے گا. ہم آسٹریلیا سے 3 میچوں کی سیریز 1-0 ہارے, انگلینڈ سے ہم وائٹ واش ہوئے اور اب نیوزی لینڈ سے بھی دونوں ٹیسٹ میچوں میں نیوزی لینڈ نے ڈومینیٹ کیا اور ہم نے بڑی مشکل سے بڑی فائٹ کرنے کے بعد یہ 2 ٹیسٹ میچ ڈرا کیے. بالکل ایسا ہی ہے. تو موونگ فارورڈ یہاں سے آگے بڑھتے ہوئے کیا ہونا چاہیے ذہن میں, کس طرح سے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں؟ جی جیسے میں نے بتایا کہ ہمیں اپنی فرسٹ کلاس کرکٹ کو اچھا کرنا پڑے گا. ہمیں فرسٹ کلاس کرکٹ کے پرفارمنس کو ایک دم سے ٹیسٹ میں نہیں ڈالنا. ہمیں T20 کے کرکٹرز کو ایک دم سے ٹیسٹ میں نہیں ڈالنا. ہمیں ان کو میچورٹی دینی ہے. ہمیں 8 ٹورز کرنے. اگر ہم 8 ٹورز کریں گے تبھی ہماری ٹیسٹ کرکٹ بہتر ہوگی. اور ہمیں ریڈ بال کے فاسٹ بولر. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ تھے, توصیف احمد صاحب ہمارے ساتھ تھے. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.